स्टार्ट थी कि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज चौथे पारे की तरावी का जो है खुलासा पेश करना है। जैसा कि ये बात गुज़श्ता दर्स के अंदर गुजरी है कि सूरह आले इमरान के आगाज़ में अल्लाह तबारक व तआला ने इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह को मुफस्सल बयान फरमाया, और चौथे पारे के शुरू के अंदर भी यही है कि आप उस वक़्त तक भलाई को हासिल नहीं कर सकते जब तक आप अपनी महबूब चीज़ यानी माल और दौलत को अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च न करें। दूसरी चीज़ जो अल्लाह तबारक व तआला ने चौथे पारे के अंदर बयान की वो है कि जब तहवील किबला का हुक्म हुआ, फवल्ली वजहका शत्रुल मस्जिदिल हराम का हुक्म आया, तो बहुत सारे लोगों ने शोर गुल और बेबुनियाद एतराज़ात करना शुरू कर दिए कि बैतुल मक़दस को जो है वो ज़्यादा फ़ौक़ियत और फजीलत हासिल है बनिस्बत क़बा बैतुल्लाह के। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इन बेबुनियाद दावों, बेबुनियाद एतराज़ात की जो है वो रद्द की, और रद्द करते हुए काबा बैतुल्लाह के फ़ज़ाइल को मुख्तलिफ अनवा से बयान किया, जिनमें एक फजीलत अल्लाह ताला ने ये बयान की कि रोए ज़मीन के ऊपर सबसे पहली इबादत गाह जो बनाई गई है, इन अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिन्नास, कि अल्लाह ने जो बनाया है कि सबसे पहली इबादत गाह वो काबा बैतुल्लाह को बनाया। और दूसरी इसके अंदर अल्लाह ने यह फरमाई है कि वाज़े कुछ निशानियां हैं, और वो वाज़े निशानियां जिनमें वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहीम का होना है, आब ज़मज़म का होना है, हतीम का शामिल होना है। और तीसरी अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ ये बात भी बयान की, जो शख्स भी वमन दखलहु कान आमिना, कि जो इंसान भी यहाँ हरम काबा के अंदर जो है वो दाखिल हो जाता है तो वो अमन में होता है। और चौथे पारे के अंदर गोया ये भी कहा गया है कि पूरे आलम के अंदर काबा बैतुल्लाह को जो शर्फ एजाज एहतराम हासिल है वो किसी और इमारत को हासिल नहीं है, और इसकी जो तामीर है वो खुद रब्बे कायनात ने अपने हुक्म से जो है वो बनवाई थी कि यहाँ काबा बैतुल्लाह को तामीर कराया जाए, और इसका नक्शा जो है हजरत जिब्राइल अमीन से बनवाया गया। और इसको बनवाया किससे गया? हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह से। और इसके जो मुआविन यानी हजरत इब्राहीम के जो मुआविन थे इस तामीर के अंदर हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह थे। और दुनिया भर के अंदर यही वो इबादत गाह है जिसकी ज़ियारत के लिए सफ़र करने और मुसलमानों को यहाँ जा कर के हज बैतुल्लाह या उम्रा बैतुल्लाह का करने का जो है वो हुक्म दिया गया है। तो वाहिद यही इबादत गाह है जिसकी तरफ सफ़र करने का हुक्म दिया गया। इसके अलावा किसी इबादत गाह का या कोई इबादत गाह ऐसी नहीं है जिसकी तरफ रख्त सफ़र बांधने का हुक्म दिया गया हो। और जो शख्स भी सफ़र वगैरह के अखराजात यानी वो साहिब इस्तिताअत हो, माली इतनी हैसियत रखता हो कि वो हज कर सकता हो, तो उसको हज करने का भी जो है वो हुक्म दिया गया है। इसी तरह चौथे पारे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हक के तकवा को भी मुफस्सल बयान किया, यानी खूब तकवा इख्तियार करने को। और वो ये है कि अल्लाह ताला का इसके अंदर हुक्म है, अल्लाह ताला से इस तरह डरो कि जिस तरह डरने का हुक्म है, जिस तरह या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, डरो ऐसे जैसे डरने का हक बनता है। और इसी तरह फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामे रखो। और हजरत इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हक के तक़वा ये है, यानी डरने का जो हक है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की इताअत की जाए, अल्लाह तबारक व तआला की फरमा बरदारी की जाए, उसकी नाफरमानी न की जाए, उसके अहकाम की मुखालफत न की जाए, और हर वक्त उस रब को याद रखा जाए। कभी ऐसा ना हो कि किसी काम के अंदर भी आप अपने रब को भूल जाएं, गफलत के अंदर आप आ जाएं, यानी गाफिल न होना, हर वक्त अल्लाह ताला का इस्तेहज़ार रखना और अल्लाह तबारक व ताला के डर और खौफ को अपने दिल के अंदर रखना, इसी चीज का जो है नाम है तकवा। और तकवे के ज़िमन में एक चीज और भी आती है कि हर वक्त शुक्र की हालत में रहना,
ناشکری نہ کرنا، کفران نعمت نہ کرنا، اللہ کے دیے ہوئے انعامات کا ناشکری نہ کرنا، یہ بھی جو ہے تقوی کے اندر آتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی 4-5 چیزوں کو بیان کیا کہ اللہ کا ڈر دل کے اندر رکھیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا استحضار رکھیں، کفران نعمت نہ کریں، اور اسی طرح ہر وقت جو ہے آپ شکر کی حالت میں رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں۔ اسی طرح اسی پارے کے اندر امت مسلمہ کی فضیلت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جسے قرآن کے اندر آتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم ایک بہترین امت ہو، تم افضل امت ہو۔ جتنی امتیں آئی ہیں ان تمام امتوں میں اللہ نے جو مقام اور مرتبہ اس امت یعنی امت محمدیہ کو دیا ہے وہ کسی اور امت کو نہیں دیا۔ تو اس امت کی فضیلت، اس امت کی دیگر امتوں کے اوپر فوقیت کو بھی اسی پارے کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور یاد رکھیں کہ اس پارے کی جو فضیلت، اس امت کی فضیلت اور فوقیت جو بیان کی ہے وہ مشروط ہے ایک چیز کے ساتھ، جیسے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو۔ اگر یہ انسان امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا ہے تو یہ افضل ہے، ورنہ اگر ایسا نہیں کرتا، غفلت کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کے اندر ہے، تو ثم رددناہ اسفل سافلین، اپنے آپ کو انسان ضلالت اور رسوائیوں کی دلدل کے اندر دھنسا دیتا ہے۔ بہرحال اور اسی طرح اسی پارے کے اندر گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی دینی ذمہ داری سے بھی آگاہ کیا ہے، اور وہ دینی ذمہ داری کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دعوت تبلیغ کا کام ہے وہ آپ کے کندھوں کے اوپر ہے۔ اسلام کا پیغام امت تک پہنچانا یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اب انبیاء والا کام درس و تدریس کی صورت میں ہو، دعوت تبلیغ کی صورت میں ہو، یا جو بھی شعبہ اشاعت اسلام ہے، وہ سب کی ذمہ داری اب تمہارے کندھوں کے اوپر ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے کہ اس کا شمار اس امت مسلمہ میں سے ہو، اس امت کے افراد میں سے ہو، اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس شرط کو پورا کرے، اور وہ شرط کیا ہے کہ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ اور فضیلت کا حقدار جو ہے وہ وہی انسان بنتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے اوپر عمل کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے پارے کے اندر منافقین اور کفار سے دوستی کرنے سے بھی منع کیا ہے کہ آپ منافقین اور کفار سے جو ہے وہ دوستی نہ کریں، کیونکہ اس کے اللہ نے اسباب بیان کیے کہ دوستی کیوں نہ کریں۔ پہلا یہ بتایا کہ وہ تمہیں نقصان دینے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، جب بھی موقع ملے گا وہ آپ کو نقصان ضرور پہنچائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ تمہیں دین کے اعتبار سے قبول نہیں کرتے، ہر حال میں دین کے اعتبار سے وہ تمہیں مصیبت کے اندر اور پریشانی کے اندر ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر اہل اسلام کا بغض ہے۔ اہل اسلام کا بغض یہود و نصارہ کے دل سے کبھی بھی نہیں نکل سکتا، اور اس بغض کی کئی وجوہات ہیں جو یہاں بیان نہیں ہو سکتی کیونکہ پھر تفصیل بہت لمبی ہو جائے گی۔ اور یہ باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بلکہ ان کے بدلے میں مسلمانوں کو دوست بنائیں، مسلمانوں کی امداد رسی کریں، اور مسلمانوں کے ہی کام آئیں۔ غزوہ بدر کا بھی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ذکر کیا ہے کہ غزوہ بدر کے اندر کس طرح منافقوں کو جو راز تھا دلوں کے اندر وہ نکل آیا تھا کہ انہوں نے جو ہے لڑائی سے جانے سے انکار کر دیا تھا، اپنا مکمل دستہ یہ کر لیا۔ تو غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کو جو غیبی مدد ملی، غیبی مدد کس طرح ملی، مشرکین کو کس طرح ذلیل اور رسوا ہوئے، اور بدر کے مقام کی مفصل۔ اسی طرح غزوہ احد کے اندر بھی منافقین نے جو اپنا ایک دستہ پیچھے واپس کر لیا تھا، ان کا بھی ذکر ہے، اور وہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اجتہادی غلطی اور ان کی مغفرت کا بھی اسی کے اندر اعلان ہے۔ اور قریش کے لشکر کی صورتحال بھی یہاں پر ہے کہ قریش کے لشکر کے اندر کتنے گھوڑے تھے، اور جیسے 200 گھوڑ سوار تھے، اس کے اندر 700 زرہ پوش اس کے اندر موجود تھے، 3000 اونٹ تھے، 500 عورتیں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ اسلامی لشکر اس کے مقابلے میں صرف 700 کی تعداد کے اندر تھا۔ جبل رحمت کا بھی اسی کے اندر ذکر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن جبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ جو اسی پہاڑی کے اوپر تھا، اور اس پہاڑی کو جبل الرماد کہتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ تیر انداز
انداز رمی سے ہے، تیر انداز وغیرہ کھڑے ہوئے تھے. ان کو آپ علیہ السلام نے تاکید کی تھی کہ آپ نے جو ہے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. لیکن جنگ کے آغاز میں جب فتح ہوئی مسلمانوں کی، یہ انہوں نے فتح ہوتی دیکھی، یہ اتر آئے وہاں سے، اور پیچھے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں اسلام لائے تھے، انہوں نے حملہ کر دیا اور وقتی طور پر مسلمانوں کی جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی اور مسلمانوں کو بڑا جانی مالی، یعنی ایک روایت میں آتا ہے کہ اس جنگ کے اندر کوئی گھر بھی ایسا نہیں تھا جس گھر کے اندر جو ہے وہ کوئی شہید یا کوئی زخمی نہ ہو. مدینہ کے ہر گھر کے اندر کوئی شہید یا کوئی زخمی ضرور تھا. بہرحال ایک بہت بڑا نقصان ہوا. ایک ایسی جنگ کے جس پہ فتح ہو چکی تھی اس کا پانسا پلٹ گیا تھا. تو ان کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات کے اوپر ان کو تاکید تھی اس میں تھوڑی سی کوتاہی کی وجہ سے ایسا ہوا. لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے تمام صحابہ کرام کی مغفرت کا اور ان کے جنتی ہونے کا اعلان قرآن کے اندر کر دیا تھا. اسی طرح جو ہے اسی پارے کے اندر قریش مکہ کی جو ہے وہ واپسی وغیرہ بھی ہے. ان کے دلوں میں جو اللہ نے رعب بٹھا دیا تھا اور ان کا رعب آنے کی وجہ سے وہ ڈر سے جو پیچھے واپس گئے، ورنہ وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ بھائی مسلمان سخت اس کے اندر ہیں، مصیبت کے اندر ہیں، شہید ہو چکے ہیں، زخمی ہیں، دوبارہ حملہ کر سکتے تھے. لیکن مسلمانوں کا ایسا رعب بیٹھا کہ انہوں نے اپنے اپنے مقام مکہ مکرمہ میں جا کر کے ہی سانس لیا. اہل ایمان کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اسی کے اندر تذکرہ تفصیل کے ساتھ کیا ہے، اور دشمنان دین کے مقابلے کے اندر ہمہ وقت ہر اعتبار سے تیار رہنے کا بھی امت مسلمہ کو حکم دیا. یہاں تک جو ہے وہ سورہ آل عمران کا اختصار تھا. اس کے آگے سورہ نساء ہے، یہ بھی ایک مدنی سورت ہے، اور سورہ نساء کے اندر جو ہے اس کے مقابلے سورہ نساء کے اندر عورتوں کے جو احکامات ہیں ان کو بالخصوص تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، جن میں سب سے پہلے اللہ نے یتیموں کے مال کے متعلق بیان کیا کہ یتیموں کا جو اموال ہیں وہ خود انہی کے جب وہ عاقل بالغ ہو جائیں ان کے حوالے کر دیں، ان کے اندر آپ جو ہے وہ تصرف نہ کریں. اسی طرح ان کا مال غصب نہ کریں، کھائیں نہیں، عمدہ مال کے بجائے ان کو ردی مال نہ دیں بلکہ ان کے مال کی حفاظت کریں. اسی طرح فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یعنی کہ عورتوں کے ساتھ نکاح کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل بیان کی ہے کہ آپ 4 تک جو ہے وہ نکاح کر سکتے ہیں، مگر کب کر سکتے ہیں، اس کے لیے کیا شرط ہے، انصاف کیسے کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اس مکمل تفصیل کو، تعداد ازواج کو بھی بیان کیا. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے انصاف کے اس پہلو کو بھی وہاں پر شرط بنا کر کے رکھا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کہ عورت کے میراث کے جو احکام ہیں، عورت کو حق ملنا چاہیے میراث میں سے یا نہیں ملنا چاہیے، اس کو بھی اللہ نے بیان کیا. اور اس سے عرب کی جو ایک جہالت تھی، جو ان کی ایک پرانی رسم تھی اور روایت تھا کہ اس کے اندر وہ عورت کو میراث میں حق نہیں دیا کرتے تھے، عورت کو محروم کیا کرتے تھے، ان کے اس ظلم کا بھی خاتمہ کیا گیا. تو یہ چوتھے پارے کا مختصراً تفسیر ہے جو آپ حضرات کے سامنے آئی ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل 5ویں پارے کی تفسیر کے ساتھ ملیں گے.